अस्सलाम वालेकुम। AB न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब नकवी। 26वीं आईनी तरमीम का मामला, मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिश जारी। बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह से वापस रवाना। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो की मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही है। मुर्तजा वहाब और नवीद कमर भी बिलावल भुट्टो के साथ मौजूद थे। मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर आईनी तरमीम के वालिद से मुशावरत हुई है। अहम खबर से आपको आगाह करें, पीपल्स पार्टी का वफ्द मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई है। मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर आईनी तरमीम के वालिद से मुशावरत हुई है। बिलावल भुट्टो के साथ नवीद कमर, मुर्तजा वहाब और जमील सोमरो मौजूद थे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, 2 माह से मौलाना फजल रहमान और दीगर से मिल रहा हूं। इस्लामाबाद जाऊंगा, मौलाना से मुलाकात करूंगा। वादा करता हूं कि इस्लामाबाद से आईनी बेंच बना कर आऊंगा। हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा, बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। आइन साजी के लिए मुझे मजबूर ना किया जाए, वरना मुझे मेरे नापसंदीदा रास्ते पर चलना पड़ेगा। मौलाना से आखिरी बार दरख्वास्त करूंगा, खुद भी आएं, PTI को भी साथ लाएं। बिलावल ने मजीद कहा कि अब हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। नून लीग और इजाफी मेंबरान से मिलकर कानून साजी करूंगा। बराबरी का मुतालबा है, अब आपको हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा और बराबरी का अदालत बनाना पड़ेगा। मैं आज रात भी वापस जाऊंगा इस्लामाबाद और मैं मौलाना फजल रहमान साहब एक आखिरी दरख्वास्त करूंगा। अगर आप PTI को साथ लेकर आ सकते हैं तो PTI को भी साथ लेकर आए। आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं जब इस्लामाबाद से वापस आता हूं तो आईनी बेंच और सूबाई बेंच बना के वापस आऊंगा। अब हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना फजल रहमान का घर एक बार फिर राब्तों का मरकज। हामिद खान, अली जफर, सलमान अकरम राजा पर मुश्तमिल PTI वफ्द की मौलाना फजल रहमान से फिर मुलाकात हुई है। मौलाना फजल रहमान की जानिब से PTI वफ्द को इशारिया भी दिया गया। मुलाकात के दौरान हुकूमती वफ्द भी मौलाना फजल रहमान के घर पहुंचा। इसहाक डार और नवीद कमर मौलाना से आईनी तरमीम पर सलाह मशवरे के बाद वापस रवाना हुए हैं। इस्लामाबाद PTI वफ्द की मौलाना फजल रहमान से एक और मुलाकात हुई है। मौलाना फजल रहमान की जानिब से PTI वफ्द को इशारिया भी दिया गया है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकातों का सिलसिला जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात कुछ देर बाद मुतवक्की है। मुलाकात में मुजवज़ा आईनी तरमीम के हवाले से तफसीली बातचीत होगी। 24 घंटे में बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से दूसरी मुलाकात होगी। बानी PTI से पार्टी के 5 रुकनी वफ्द की आज मुलाकात होगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात आईनी तरमीम के मुसवदे के हवाले से होगी। PTI वफ्द में अली जफर, बैरिस्टर गौहर, हामिद रजा शामिल होंगे। असद कैसर और सलमान अकरम राजा भी वफ्द का हिस्सा होंगे। बानी PTI से पार्टी के 5 रुकनी वफ्द की आज मुलाकात होगी। मुलाकात आईनी तरमीम के मुसवदे के हवाले से होगी। ज़राए के मुताबिक PTI वफ्द में अली जफर, बैरिस्टर गौहर, हामिद रजा शामिल होंगे। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी ने आईनी तरमीम का मुसवदा मंजूर कर लिया। हुकूमत आईनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट का आईनी डिवीजन बनाने से पीछे हट गई। मुजवज़ा तरमीम में कहा गया है, काबीना की सदर या वज़ीर आज़म को भेजी गई सिफारिशात के मुतालिक कोई अदालत नहीं पूछ सकेगी। हुकूमत आईनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट का आईनी डिवीजन बनाने से पीछे हट गई। सुप्रीम कोर्ट में आईनी मुकदमात के लिए आईनी बेंचेस बनाने की तजवीज़। आर्टिकल 191A का इजाफा करके आईनी बेंच बनाने का इख्तियार जुडिशल कमीशन को देने की तजवीज है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंचेस की तश्कील और मुद्दत का तयन जुडिशल कमीशन करेगा। आर्टिकल 175A में तरमीम करके जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद बढ़ाने और चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल करने की तजवीज दी गई है। जुडिशल कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान शामिल करने की भी तजवीज है। कौमी असम्बली और सेनेट के एक रुकन का ताल्लुक हुकूमत और अपोजिशन से होगा। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार का नामजद वकील जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। मुसवदे के मुताबिक आईनी मुकदमात कम अज कम 5 रुकनी आईनी बेंच सुनेगा। आईनी बेंचेस को आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट के असल इख्तियारात के साथ मुशावरत इख्तियारात भी हासिल होंगे। हाई कोर्ट में आईनी केसों के फैसलों के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच सुनेगा। बेंचों की तश्कील आईनी बेंचेस के लिए नामजद जजों में से 3 सीनियर तरीन जज करेंगे। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर तमाम आईनी केस और अपीलें आईनी बेंचेस को मुंतकिल हो जाएंगी।
وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ایوان صدر میں ملاقات، مجوزہ آئینی ترمیم کے معاملے پر مشاورت کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں آئینی ترمیم منظور کرانے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ مجوزہ آئینی ترمیم کے حتمی مسودے پر بھی بات چیت کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے مجوزہ آئینی مسودے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے متفقہ قانون سازی کو جمہوریت اور پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے اہم قرار دیا۔ خصوصی کمیٹی کے چیئرمین سید خورشید شاہ نے دعویٰ کیا ہے کہ آئینی ترمیم کے مسودے کو اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا۔ بولے مسودے میں سمندر پار پاکستانیوں کے الیکشن لڑنے کی تجویز پر بھی اتفاق ہوا، جبکہ پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر نے اپنے رد عمل میں کہا تاثر دیا جا رہا ہے کہ کمیٹی میں مسودہ متفقہ طور پر منظور کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر نے خورشید شاہ کی جانب سے آئینی ترامیم کا مسودہ منظور ہونے کے دعوے پر رد عمل میں کہا تاثر دیا جا رہا ہے کہ کمیٹی میں مسودہ متفقہ طور پر منظور کیا گیا ہے۔ کمیٹی کے اندر مسودے کی ڈٹ کر مخالفت کی۔ میرا موقف تھا کہ میری لیڈرشپ مولانا فضل الرحمان کے پاس گئی ہونی ہے، وہاں جو فیصلہ ہوگا اس کے بعد پارٹی موقف دے گی۔ کمیٹی کے اندر میں نے اس مسودے کی منظوری کی، کھل کر ڈٹ کر مخالفت کی، اور میرا یہ اصولی موقف تھا کہ میری لیڈرشپ گئی ہوئی ہے فضل الرحمان صاحب کے پاس، وہاں بیٹھ کر جو بھی ہمارا فیصلہ ہوگا اس کے بعد ہم اپنی پارٹی کا موقف دیں۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار بولے آج تمام جماعتوں نے مسودے پر اتفاق کیا، آج جو ڈرافٹ فائنل ہوا یہی حتمی ہے، سمندر پار پاکستانیوں کو الیکشن لڑنے کا حق دیا جائے، یہ ہماری تجویز ہے۔ تقریباً مسودے پر اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ اوورسیز والے پہ بھی جب ہم نے بھی کافی اس پہ اصرار کیا تو زیادہ تر لوگوں نے ہماری اس بات کی حمایت کی کہ یہ ہونا چاہیے۔ فاروق ستار کہتے ہیں کل کا جو ڈرافٹ ہے وہ قابل قبول ہے، اس تجویز پر بیشتر ارکان نے اتفاق کیا۔ تحریک انصاف پر تنقید کرتے ہوئے کہا تحریک انصاف نکات پر مخالفت نہیں کر رہی، تحریک انصاف سیاسی بنیادوں پر اپنی پالیسی کے مطابق مخالفت کر رہی ہے۔ کہا جب تک قومی اسمبلی اور سینٹ میں مسودہ پیش نہیں ہوتا کوئی مسودہ حتمی نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کی دوسری وضاحت جاری کر دی، جس میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا پابند ہے۔ اسلام آباد سے دیکھتے ہیں رپورٹ۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے سے متعلق سپریم کورٹ نے دوسری وضاحت جاری کر دی اور کہا ہے کہ دوسری وضاحت الیکشن کمیشن کے مانگنے پر جاری کی گئی۔ دوسری وضاحت 2 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں کی گئی ترمیم کے ماضی سے طلاق کر کے سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے فیصلے کو بے اثر نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ عدالتی مختصر حکم نامے کے بعد الیکشنز ایکٹ میں کی گئی ترامیم کا فیصلے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا پابند ہے۔ اکثریتی ججز نے وضاحت میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک متفرق درخواست میں استدعا کی کہ مختصر حکم نامہ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 166 اور 104 کے تحت ہے۔ سپریم کورٹ کو بتایا گیا کہ الیکشن ایکٹ میں سیکشن 104A کو شامل کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی نے بھی ایک متفرق درخواست دائر کی جس میں کہا گیا کہ معاملہ تشریح طلب ہے، سپریم کورٹ کے مختصر حکم نامے کو متاثر نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری وضاحت میں ججز سے کہا ہے کہ ہماری پہلی وضاحت مختصر فیصلے اور تفصیلی وجوہات کے درمیان ایک کھڑکی کی مانند ہے۔ ہم نے اپنے تفصیلی فیصلے میں تمام سوالات کے جوابات دے دیے ہیں۔ آرٹیکل 189 کے تحت ہمارا فیصلے پر اطلاق لازم ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں حکومت سازی اس طرح نہیں ہوتی، قائمہ کمیٹیوں کو ربڑ سٹیمپ بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں۔ کیا قائمہ کمیٹی میں یہ بل زیر بحث آیا ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ جو بھی بل آئے قائمہ کمیٹیوں کے پاس جائے، بل خزانہ کی قائمہ کمیٹی میں جانا چاہیے تھا۔ سینٹ کے ہمارے محترم ہیں اور وہاں پہ بالکل ڈسکس ہوا ہوگا، آیا ہوگا، پر نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینس اینڈ ریونیو میں جانا چاہیے تھا، لے ہونا چاہیے تھا، تھرڈ بریڈ ڈسکشن ہوتی، وہاں پہ اچھے ماحول میں ہوتا اور تب یہاں پہ آتا تو کوئی ایشو نہیں تھا۔ ابھی تو یہاں پہ میں چیلنج کرتا ہوں کسی سے پوچھ لیں اس کے جتنے آپ کی امینڈمنٹس آ رہی ہیں اس پہ تقریباً آپ کی 23 اس پہ شکیں ہیں، پوچھ لیں، منسٹر صاحب خود نے بھی اس کو پڑھا ہے۔ جی جناب اسپیکر، حکومت سازی اس طرح نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو آپ آنکھیں بند کر کے یا اس ہاؤس کو یا اسٹینڈنگ کمیٹیز کو آپ ربر سٹیمپ بنانا چاہتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے بنا لیں، پر اس طرح کم از کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ اسٹرکٹ آپ کی چیئر سے یہ آبزرویشن اور یہ رولنگ آنی چاہیے گورنمنٹ کو کہ جو بھی میجر ہوگا جہاں سے بھی آئے اسٹینڈنگ کمیٹیز کے پاس جائے، ڈیبیٹ ہوئے اور یہاں پہ آئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر نے کہا ہے کہ ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا تھا، کچھ لوگوں نے دوبارہ طالبان کو مسلط کیا۔ طالبان کو ملک میں واپس لانے والے دونوں افراد اپنی سزا بھگت رہے ہیں۔
عطا اللہ تار نے کہا کہ آج دہشت گرد بلوچستان خیبر پختونخوا میں حملے کر رہے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ وزیر اعلیٰ کے پی سیاست میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ آج خیبر پختونخوا میں جو ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دہشت گردی کا خاتمہ ہوا اس ملک سے، پھر کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ تو غلط ہو گیا، یہ تو طالبان بڑے بھلے لوگ ہیں، یہ تو ہمیں ان کو واپس لا کے بسانا چاہیے۔ دونوں جنہوں نے کیا تھا، دونوں صاحبان اب اپنی سزا بھگت رہے ہیں۔ آج ان دہشت گردوں کو لا کے جب واپس بسایا گیا ہے، وہ کبھی بلوچستان میں حملے کرتے ہیں، کبھی خیبر پختونخوا میں حملے کرتے ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو علی امین خان، مگر جب آپ 24 گھنٹے میں سے 16 گھنٹے سیاسی سرگرمیوں پہ لگائیں گے، سی ٹی ڈی کس نے قائم کرنی تھی اور سی ٹی ڈی پنجاب میں کیوں قائم ہوئی؟ پیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شہری ارمان کا کہنا ہے کہ ہم کسی چیز میں جلد بازی نہیں کرنا چاہتے، تمام لوگ مطمئن ہو جاتے تو آگے بڑھیں گے۔ احسن طریقہ یہی ہے، ہماری طرف سے کوئی ڈیڈ لاک نہیں۔ پارلیمنٹ اور سیاست میں اگر ڈائیلاگ جاری رہے تو ڈیڈ لاک نہیں ہوتا، سیاست ممکنات کا فن ہے۔ ہماری طرف سے ڈیڈ لاکس کا کوئی رویہ نہیں ہوتا۔ سیاست میں اگر آپ ڈائیلاگ کر لیں اور پارلیمان میں بیٹھیں تو ڈیڈ لاک تو نہیں ہوتا۔ کنسنسس بلڈنگ میں دیکھیے لچک دکھانی ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ چپک کے بیٹھ جائیں ایک پوزیشن سے تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے چیئرمین بلاول نے کتنا متحرک ہو کے فرنٹ فٹ پہ اس آئینی ترمیم کو پولیٹیکل کنسنسس کے ذریعے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر پولیٹیکل کنسنسس ہو رہا ہے تو اس میں آپ نے کچھ خود دینا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ ہم بیٹھیں اور ہم کچھ نہیں آپ کو۔ پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل، رائٹ؟ تو اس حوالے سے کوشش یہی ہے کہ اگر ہم کچھ دیں تو پھر آپ بھی کچھ دیں، اور اس طرح ہم آگے بڑھیں۔ ممبر پاکستان بار کونسل عابد زبیری نے ایڈوکیٹ حامد خان کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کا معاملہ کھٹائی میں ڈالا ہوا ہے۔ جتنے غدار وطن میں ہیں سب پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ ہماری عوام کا ہم پر قرض ہے کہ ہم ان کی خاطر کھڑے ہوں۔ خفیہ طریقے سے چیئرمین اور باقی لوگ جو ہیں یہ سیٹیں حکومتی جماعتوں کو بانٹ دی جائیں گی مال غنیمت کے طور پہ۔ یہ ہوئی کیسے کریں گے؟ خود انہوں نے ایک وضاحتی نوٹ ایک دیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں کہ فردر وضاحت مانگی ہے کہ یہ جو غیر قانونی ایک قانون بنا دیا گیا ہے اس پہ ہم کیا کریں۔ سپریم کورٹ سے خود وہ ایکسپلینیشن مان رہے ہیں، اور آج سننے میں باتیں آ رہی ہیں کہ یہ لوگ اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں کہ جی وہ سیٹیں ان کو دے دیں گے۔ ہم یہ کسی طرح سے یہ آئینی ترمیم اس طرح سے نہیں کی جائے گی، نہ مانی جائے گی۔ جتنے لوگ ہیں غدار وطن، یہ میر جعفر اور میر صادق، ان پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، چاہے وہ کسی جگہ بھی بیٹھے ہوئے ہوں۔ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا فرض ہے، ہمیں ہماری عوام کا ہم پہ قرض ہے کہ ہم کھڑے ہوں ان کے لیے۔ سینئر وکیل حامد خان کی مجوزہ آئینی ترمیم سے متعلق دیگر وکلا کے ہمراہ پریس کانفرنس کا حکومت جو بھی خفیہ آئینی ترمیم لانا چاہتا ہے وہ ہمیں قبول نہیں۔ 90% مجوزہ ترمیم کا علم ہی نہیں ہے۔ اگر حکومت سنجیدہ ہے تو ترمیم کا مسودہ تمام بار کونسلز کو دے۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں الیکشن کمیشن نے عمل درآمد نہ کیا تو قبر تک پیچھا کریں گے۔ انہوں نے کہا جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ کسی اور کو چیف جسٹس پاکستان نہیں مانیں گے۔ 90% جو اس میں انہوں نے پرپوزڈ امینڈمنٹس کی ہیں ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے کیا، لیکن ابھی تک جو بات سامنے آئی ہے وہ جوڈیشری سے متعلقہ ہیں کہ آپ یہ پرپوزلز جو ہیں امینڈمنٹ کے ساری پاکستان کی بار ایسوسیشن اینڈ بار کونسلز کے سامنے ہونی چاہیے اور ان کا ان پٹ لیا جانا چاہیے۔ الوکلا کے بہاف پہ الیکشن کمیشن کے چیئرمین اور ممبرز کو اگر تم نے سپریم کورٹ کے آرڈر کی حکومتولی کی تو ہم تمہیں قبر تک پیچھا کریں گے، تمہارا کنٹمپٹ کی سزا دلائیں گے تمہیں۔ وہی چیف جسٹس ہے، اسے ہی ہم 26 تاریخ کے بعد چیف جسٹس مانیں گے۔ کسی اور کی نوٹیفیکیشن کر کے دیکھ لیں، ہم نے اس کو نہیں ماننا، کسی صورت نہیں ماننا۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں ذوالفقار بھٹو کی دانشمندی اور اکابرین کی کاوشوں سے 1973 کا آئین منظور ہوا۔ بے نظیر بھٹو نے آئین، جمہوریت اور عوام کے لیے جدوجہد کی۔ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان میثاق جمہوریت سائن ہوا۔ پرویز مشرف نے پارلیمنٹ کی طاقت سلب کر لی تھی۔ آصف زرداری نے کہا چاہوں گا پارلیمان ساری پاور واپس لے۔ آصف علی زرداری مفاہمت کے بادشاہ، سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اچھی ترمیم کو بھی سیاسی اختلافات کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ آئین میں ترمیم صرف پارلیمان کا حق ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی فہم و فراست اور ان کی دانشمندی نے
اور اس وقت کے جتنے بھی اکابرین اس ہاؤس میں موجود تھے ان سب کی کاوشوں سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے 1973 کا آئین منظور ہوا. 2008 میں یہ طاقت اس پارلیمان کے پاس نہیں تھی. وہ طاقت جو تھی وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں تھی اور وہ جنرل مشرف کے پاس تھی. کہ یہ بھی ایک کرشمہ ہوا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور جناب محمد نواز شریف صاحب کے درمیان ایک چارٹر آف ڈیموکریسی. جناب آصف علی زرداری صاحب نے خود، ان کو کسی نے نہیں کہا، انہوں نے خود یہ کہا کہ میں چاہوں گا کہ پارلیمان وہ ساری پاور جو ہے وہ واپس لے. وزیر اعلیٰ مریم نواز بازو اور ٹانگوں سے محروم آرٹسٹ کی آواز بن گئی. محمد عظیم الحمرا اکیڈمی آف پرفارمنگ اینڈ ویژول آرٹ میں ٹیچر کے فرائض سر انجام دیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اسپیشل اسکیچ آرٹسٹ محمد عظیم کو تقرری کا لیٹر دے دیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ہمت کارڈ کی تقریب میں اسپیشل پرسن محمد عظیم کو ملازمت دلانے کا وعدہ کیا تھا. بازو اور ٹانگوں سے محروم محمد عظیم پینسل سے اسکیچ بنانے کے ماہر ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر محمد عظیم کو الیکٹرک وہیکل ویل چیئر کی فراہمی کے ساتھ محمد عظیم کے گھر کی سڑک بھی بنوانے کا حکم دے دیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا اسپیشل ہونے کے باوجود محمد عظیم کا ہمت و حوصلہ قابل ستائش ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمت بخاری کا کہنا ہے کہ کل ایک بار پھر 9 مئی جیسا واقعہ ہوا. پنجاب میں منظم سازش کے تحت حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تحریک انصاف ملک میں آگ لگا رہی ہے. ہم کسی کو بھی بنگلہ دیش جیسے حالات پاکستان میں بنانے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے. اگر کسی نے حالات خراب کرنے کی کوشش کی تو قانون حرکت میں آئے گا. ان کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب میں میڈیا مکمل طور پر آزاد ہے. سوشل میڈیا پر میرے خلاف منظم پروپیگنڈا کیا گیا. سوشل میڈیا کا غلط استعمال روکنا ضروری ہے. جو واقعات ہوئے ہیں، جس طرح سے سوشل میڈیا کے استعمال کے بعد معصوم بچیوں کی زندگیاں تباہ کی گئی ہیں، ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنے کی ایک منظم کوشش کی گئی ہے، بالکل 9 مئی پارٹ 2 والی لوٹ مار کی گئی ہے. وہ جو ایک تحریک فساد پارٹی ہے جو آج معصوم بننے کی کوشش کر رہی ہے، باقاعدہ ان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے، ان کے فیس بک ہینڈل سے کالز دی گئی ہیں کہ طلبہ آپ شامل ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اب تو وہ بھی جو اپنے آپ کو صحافی وہ کہہ رہے ہیں بغاوت فرض ہو گئی ہے. جو کل بھی پرسوں بھی چیف منسٹر صاحبہ نے کہا، روز ہم گزارش کر رہے ہیں کوئی کسی کے پاس ثبوت ہے ہم بالکل اس کو دیکھنے کے لیے تیار ہیں، بٹ اگر واقعہ نہیں ہوا تو اس واقعے کو بنیاد بنا کر بنگلہ دیش کو ماڈل کو جو ہے وہ پاکستان میں نافذ کر کے پاکستان میں آگ لگانے کی اور پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے اس کو خراب کرنے کی جو کوشش ہے اس کی اجازت قطعی طور پر نہیں دی جائے گی. اس کے اندر کوئی بھی انوالو ہو، کسی صحافی کو، کسی سیاستدان کو، کسی وکیل کو، کسی اسٹوڈنٹ کو یہ لائسنس نہیں ہے کہ وہ ملک کے اندر امن و امان کو خراب کرے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.